सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा कुर्बानी है और पाकिस्तान की मोहब्बत में कश्मीरी इस अहम त्यौहार पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपने लहू से दास्ताने वफा लिख रहे हैं। दहशत गर्दी है, दरिंदगी है, हैवानियत है, बर्बरियत है, बेटों के लाशें और बेटियों की रदाएं दोनों हैं तार तार। लेकिन कश्मीरी फिर भी पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार। इस बहादुरी, जुर्रत, अजमत और इस्तिकामत के पैकर कश्मीरियों को मेरा सलाम है। ईद खुशी का त्यौहार है, लेकिन इस ईद उल अज़हा पर मकबूजा कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान भी सोग में डूबा है। ये गम क्या कम है कि जामे मस्जिद श्रीनगर इस ईद पर भी नमाजियों को तरसती रही। काबिज भारतीय दरिंदों ने कश्मीरियों के लिए सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी भी नामुमकिन बना दी। मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम जैम कर दिया गया, लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, चप्पे चप्पे पर पहरा। लेकिन कश्मीरियों का फिर भी एक ही है नारा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यही नारा यहां भी गूंज रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ईद के मौके पर हम आज यही बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हम ईद मना रहे हैं, आज़ाद फ़ज़ाओं में अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ये दुख भी है कि बिल्कुल हमारे पास हमारे भाई इस तरह से आज़ाद नहीं है, उस तरह ईद नहीं मना पा रहे। तो इसलिए मुझे नहीं याद कि मैं किसी भी ईद पर इस तरह से दुखी हूँ। बिल्कुल उसामा साहब, गुज़श्ता अगर 72 साल की बात की जाए तो उनकी हर ईद ही इस तरह आज़ाद फ़ज़ाओं में कभी भी नहीं गुजरी। लेकिन जो इस मरतबा उनके साथ हो रहा है, जो बर्बरियत, जो जुल्म व सितम जिस तरीके से ढाया जा रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार की जानब से फ़ौज कशी की गई है, जिस तरह से कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जिस तरह घर घर के सामने फ़ौजी खड़े कर दिए गए, जिस तरह वो लोग अपनी आज़ादाना तरीके से नमाज़ें अदा नहीं कर सकते, वो राशन नहीं ला सकते, वो घर के अंदर प्यासे मर रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके इलाके के अंदर क्या सिचुएशन है। उनको तो शायद ये भी ना पता हो कि उनकी हैसियत ही जो है वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे ना तो मवासलाती सिस्टम है, ना आपका इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे, ना आपका कोई किसी किस्म का, ना वहाँ पे मीडिया का रसाई है उनकी, ना अखबारात जाते हैं, पहले भी नहीं जाते थे, ना वो टीवी देख सकते हैं, ना वहाँ पे जो लैंडलाइन इवन के कोई किसी किस्म का मवासलाती इंटरनेट, व्हाट्सएप, फ़ोन, ये ज़रिया नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है वो नहीं जा सकते, कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, उनके अपने पिट्ठू सहाफ़ी नहीं जा सकते। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से आपने बात की कि हम तो आज़ाद फ़िज़ाओं में ईद गुजार रहे हैं, लेकिन उनका और फिर जिनके आज जो तीसरी नस्ल है उनकी जो कुर्बानियाँ दे रही है, जो अब नौजवान नस्ल जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा पढ़ रहे हैं, वो उनके तीसरी नस्ल अब है, और तीसरी नस्ल मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है। नाउमीदी की एक सूरत हाल थी, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी हैसियत ख़त्म की जा रही है, जिस तरीके से उनको अक़लियत में बदलने के लिए भयानक मनसूबे बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कत्लो गारत गरी का एक मनसूबा बनाया गया है, और ये सारा कुछ इस पर ना तो अक़वाम आलम जो है वो जाग रहा है, ना इसके ऊपर UN में हमें मुतरक नज़र आता है अक़वाम मुत्तहिदा, ना हमें सलामती कौंसल जो है वो नज़र आती है, ना हमारे 52 इस्लामी मालिक जो है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। सवाए पाकिस्तान के कौन है जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, जो उनके साथ यक ज़बान है, जो ये कहते हैं हम कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जो कहते हैं हम कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यही आवाज़ उधर से भी आती है। शायद हमारी ये आवाज़ यहाँ पे बैठ के आज़ाद फ़िज़ाओं में तो बहुत आसानी से हम नारा लगा लेते हैं,
لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ان کی شہداء آتے ہیں تو ان کو پاکستانی پرچموں کے اندر لپیٹا جاتا ہے. جی جی. جب ان کے جلوس ہوتے ہیں, ریلیاں ہوتی ہیں تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. وہاں پہ ترنگا نہیں لہرا سکتا, لیکن پاکستان کا پرچم وہ لہراتے ہیں, اور اس کی ان کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. ان کے گھروں کے اندر ریڈ, ان کی خواتین کے ساتھ عصمت دری, ان کے جوان بچوں کو سامنے مارا جاتا ہے, فیک انکاؤنٹر کیے جاتے ہیں, انسانی حقوق ہر قسم کے وہاں پہ سلب کر لیے گئے ہیں, تمام آزادیاں ان سے چھین لی گئی ہیں, تمام رائٹس ان سے چھین لیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی, ہر پاکستانی, 22 کروڑ پاکستانی عوام حکومت اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور شانہ بشانہ کھڑی ہیں, اور وہ ایکسائٹڈ ہے کہ کوئی ایسا اگر بھارت کی جانب سے وہاں پہ اگریسو کاروائی ہوئی تو میرا خیال ہے پاکستان کی فوج سے پہلے پاکستانی عوام ہراول دستے کے طور پر وہاں کو بچانے کے لیے وہاں پہ پہنچے. پورے پاکستان میں جو جذبہ ہے, جو ہمدردی ہے, جو محبت ہے اپنے بھائیوں سے, بہن بھائیوں سے کشمیری, وہ دنیا میں اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی دیکھنے میں. لیکن بابر ڈوگر صاحب, یہ جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے, میں تو سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ ماحول دیکھا نہیں. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہفتے سے بھی زیادہ گزر جائے, نہ کھانا نہ پانی, گھروں میں بند, کوئی سکول, کالج, دفتر, کوئی مواصلاتی نظام نہیں. ایک محلے دار کو نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ اسپتال نہیں جا سکتے, بیمار کو, کوئی مریض ہے اس کو ڈاکٹر پہ نہیں لے جا سکتے. یہ ایک عجیب, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو زندہ درگور کر دیا گیا ہو, آپ کو قبر میں اتار دیا گیا, آپ ہل نہیں سکتے. باہر پہرا ہے اور گولی مار دی جاتی ہے, اس کے باوجود لوگ باہر نکلے, اس کے باوجود لوگ شہید ہو رہے ہیں, زخمی کیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود کہ ہر گھر کے باہر فوج ہے اور دیکھتے ہی گولی مار رہے ہیں. اسامہ صاحب, آج عید قربان کا دوسرا دن ہے. ساری دنیا کے مسلمان قربانی کر رہے ہیں, لیکن کشمیر کے مسلمان جو قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے لہو کی قربانی دے رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں, وہ اپنے لختے جگروں کی قربانی دے رہے ہیں. کشمیر ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں آج بھی وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, آج بھی وہاں پر خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی صحافی نہیں ہے, پٹھو صحافی بھی نہیں ہے. پٹھو صحافیوں کو وہاں پر لے جایا گیا ہے, برکھا دت وہاں پر موجود ہیں, لیکن باہر اس طرح کی بے تحاشا دوسرے جرنلسٹ وہاں پر موجود ہیں, جن کو صرف اس ایجنڈے کے تحت لے کے جایا گیا ہے, جو دنیا کو یہ بتانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر میں امن ہے, کشمیر میں سکون ہے, کوئی وائلنٹ کشمیر نہیں ہے, لوگ گھروں سے باہر نہیں آ رہے. چند ایک گلیوں پر, چند ویران گلیوں پر, نہیں وہ بند کمروں میں ہو رہے ہیں انٹرویوز, جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہی صحافی ان کے جو ہے وہ جا کر دکھا نہیں پا رہے کہ جناب سڑکوں ہم دکھا دیں کہ کیا حال ہے لوگوں سے, وہ وہاں بیٹھ کر کمروں میں بند لے کے پھر رہی ہے. فوج ان کو اپنے ساتھ لے کے پھر رہی ہے, لیکن سڑکیں نہیں دکھا پا رہے وہ. چند ایک برکھا دت چند ایک دکانوں کے سامنے پڑی بیٹھی ہے, جہاں دکانیں بند ہیں وہاں پر اس کے ارد گرد سارے فوجی ہیں. وہاں پر مارکیٹیں جو بند کروائی گئی زبردستی کرفیو کے ذریعے, وہاں پر بٹھوا کر اس طرح کے انٹرویو کروائے جا رہے ہیں. اپنے لوگ بٹھا دیں, اداکار تو بھارت میں ویسے ہی بہت ہیں, اداکاری تو وہاں پر بہت ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. خیر صاحب کہہ رہے ہیں نا, جو پاکستان, بنگلہ دیش ہمیشہ انڈیا کا پٹھو رہا ہے, ہمیشہ اس نے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے. آج بھی آپ بنگلہ دیش کے سارے اخبارات پڑھ لیں, وہاں پر کشمیر کی بات ہو رہی ہے, کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں, گورنمنٹ جدھر مرضی پھر رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, اس کی گورنمنٹ کدھر بھی ہے, چاہے وہ یورپ میں ہے, چاہے وہ گلف میں ہے, چاہے کہیں بھی ہے, اس کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کشمیری قربانی دے رہے ہوں, وہ اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہیں, وہ مسلمان ہونے کے ناطے ان پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا 7 اسٹیٹس ہیں انڈیا کی جہاں پر جن کو آٹونومی ہے, جن کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دیتا ہے. کشمیر کی آزادی کو طلب کی گئی, باقی سٹیٹس کی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کشمیری مسلمان ہیں, وہ اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. یہی ان کو سزا دی جا رہی ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر صرف ان کو اس لیے جو ہندو RSS ہے
صرف اس لیے ان کے لیے زمین تنگ کر رہی ہے تو وہ مسلمان ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو اور اس کا کشمیر کے لیے دل دھڑک نہ رہا ہو. اور خاص طور پر نہیں، مسلمان کی نشانی ہے، مسلمان کے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کرے. یہ ایمان کی شرط ہے. اگر اس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، اگر وہ اس کے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تو اس کے ایمان میں پھر کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے کہ اگر وہ کوئی تکلیف کو محسوس، اس کا دل دکھتا نہیں ہے. تو یہ تو بڑا مضبوط رشتہ ہے. کھرل صاحب، پاکستان جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کی فوج قوم نظر آ رہی ہے، بالکل بابر ڈوگر صاحب نے بات کی کہ تمام مسلمانوں کا یہ ایک جذبہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اگر پاکستان اکیلا تنہا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا مضبوط ہے، اس سب کے باوجود کہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال کیا گیا، کس طرح تباہی پھیلائی گئی، کیا کچھ ہوا، اس کے باوجود الحمدللہ کہ یہ تو ایک آزاد کشمیر کی طرف بھی حملہ کرنا تھا بھارت نے، اور پہلے ان کا پلان شاید یہ تھا کہ پہلے اس طرف کچھ دیکھا جائے اور اس کے بعد یہ پھر کیا جائے. انہوں نے کیا، منہ کی کھائی، فروری میں آپ نے دیکھا. پھر انہوں نے کہا چلو یہ نہتے کشمیری ہیں، ان پر تو قبضہ کریں، وہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. اگر یہ OIC کے 50 ملک ہیں، یہ پاکستان جتنی نہ صحیح 10% بھی اتنی جرات دکھا دیں، 10% میں کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، 50% نہیں کہہ رہا، 20-30 10% بھی اگر اتنی جرات دکھا دیں ان کے حکمران، تو بھارت کو لینے کے دینے نہیں پڑ جائیں گے، مودی سرکار کے پر خچے نہیں اڑ جائیں گے. پھر دیکھیں اسامہ صاحب، بھارت کے جو لوگ ہیں جو سب سے زیادہ وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، پتہ ہے کون سے ممالک میں ہیں؟ اس میں سعودی عرب ہے، اس میں کویت ہے، اس میں اور دیگر اسلامی ممالک ہیں، UAE کے اندر. وہاں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ اربوں روپیہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں. اگر یہ اسلامی ممالک جو OIC کی آپ نے بات کی، جو 50 سے زائد اسلامی ممالک کی بات آپ نے کی، اگر وہ صرف ایک بات کر دیں جی کہ اگر کشمیر کے ساتھ جو ظلم و زیادتی، ظلم و بربریت جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت نے اگر باز نہ آیا تو ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، ہم سفارت خانے یہاں پہ بند کر دیں گے، ہم یہاں سے فوری طور پر سفارت خانے نکال دیں گے، آپ کا تیل بند کر دیں گے. پاکستان نے تو کیا بابر ڈوگر صاحب. گلف کے جو ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں نا، وہ جہاں پر انڈین ہیں نا، انہی کو واپس بھجوا دیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، انڈین کو کہیں کہ آج کے بعد انڈین کا ویزا نہیں دیں گے، جتنے انڈینز ہیں ہم ان کو نکال رہے ہیں. بہت اچھی. اگر آپ مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا خطہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اپنی سرزمین پہ 1 منٹ بھی آپ کو نہیں رہنے دیں گے. تو میں دیکھتا ہوں یہی مودی سرکار یہ ناک کی لکیریں نہ نکالیں تو مجھے بتا دیں معاملہ کیا ہے. ہمارے اپنے اندر کمزوریاں ہیں. ہمارا عالم اسلام کا جو بلاک ہے، جو OIC ہے، اب دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے UAE، متحدہ عرب امارات، اس کے جو دہلی میں سفیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھارت کا یہ 370 کی حیثیت ختم کرنے کا بالکل صحیح اقدام ہے. وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی المیہ ہے؟ دیکھیں سعودی جو سربراہ ہے ان سے عمران خان صاحب نے بات کی، ملیشیا جو ہے ان کے سربراہ مہاتیر محمد سے بات کی، طیب اردگان سے بات کی، چائنا جو ہے ان سے بات کی، باقی بھی جو ممالک ہیں اسلامی ممالک یا دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ حکومت پاکستان جو سفارتی لیول پہ ہر اپنا انفلوئنس استعمال کر رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر جس طرح کے دنیا کے اندر ملکوں کی تعداد کے حوالے سے بات کی جائے، آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے، وسائل کے حوالے سے بات کی جائے، پیسوں کے حوالے سے بات کی جائے، سونے چاندی کے حوالے سے، تیل کے ذخائر کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، دریاؤں سمندروں کے حوالے سے، تو مسلم ممالک جو ہیں ہر حوالے سے سر فہرست ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان ہی کیوں مار کھا رہا ہے؟ فلسطین کے اندر مسلمان کو اسرائیل کتنی اس کی آبادی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ سپر پاور امریکہ کھڑا ہے، اور ساتھ اس وقت جو گلف اور جو عرب ممالک ہیں وہ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ منافقت کر رہے ہیں، ہپوکریسی کر رہے ہیں. تو کشمیر کاس تو اس لیے زندہ ہے کشمیریوں کی وجہ سے. اسرائیل کا اور آپ لبنان کی بات کر رہے ہیں، وہ سٹیٹس ہی ڈیفرنٹ ہے. ابھی انڈیا پاکستان سے ڈرتا ہے، یہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ان کو خوف ہے پاکستان کا، ان کو پتا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. انڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف ویسے دیکھ لے.
وہ یہ نہیں، کر رہا دھمکیاں ہے. تو دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے، یہ بھی چھینیں گے، پورا پاکستان جو ہے ہمارا اسامہ ہمارا ہے. صاحب، اس کو پتا ہے کہ منہ توڑ جواب ملے گا. وہ تو کہتے ہیں جس کھنڈ طرح پر. سے اسرائیل اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، سارے عرب ممالک اگرچہ کہ فلسطین کے ساتھ ہیں لیکن وہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. انڈیا کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح سے دیکھ سکے. وہ جو بھی کر رہا ہے انڈیا کے اندر کر رہا ہے، پاکستان کی باؤنڈری کی طرف دیکھنا اس کی جرت نہیں ہے. تو پاکستان اسامہ صاحب صرف اپنے آپ کو اکنامکلی ٹھیک کر لے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، صرف ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے، ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں. انڈیا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کشمیر بھی ہم اس سے لے لیں گے، یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیے وقت آئے گا ثابت کرے گا. اگر ہمارے سیاستدان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں دنیا کے کسی اور ملک کی ضرورت ہی نہیں. بابر صاحب کیسے ہوگی جب دولت یہاں سے کمانی ہے، پاکستان کو ایک انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کے باہر پیسہ لے جانا ہے، سب کچھ تو ان کا باہر ہے، ان کا کیا تعلق رہ گیا پاکستان اور کشمیر سے؟ جب آپ نے نیشنلٹیز لی ہیں دوسرے ملکوں کی، بچے آپ کے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، سب کچھ وہاں پر ہے، یہاں آپ نے صرف حکومت کرنی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ ان کو تو چاہیے پاکستان میں حکومت، پیسہ، دولت، انہوں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے پاکستان. چند دن پہلے اسمبلی میں یہ جو جوائنٹ سیشن چل رہا تھا اس میں کس بے شرمی سے اپوزیشن جو ساری تھی، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح سے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے جس طرح سے وہ آنسو بہا رہے تھے، ان کو اس وقت یاد نہیں تھا جب یہاں سے اربوں روپیہ لوٹ لوٹ کے یہ باہر لے کے جا رہے تھے. کیا پاکستان سے یہ محبت ہے؟ کیا یہ کشمیر سے محبت ہے کہ ان کی سوئٹزرلینڈ میں بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں، لندن میں ان کی پراپرٹیز ہیں، دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہیں، سرے محل ان کے ہیں، ٹیٹیوں کے یہ جواب نہیں دے رہے، فیک اکاؤنٹس کے یہ جواب نہیں دے سکتے، اور پھر آنسو بہاتے ہیں اسمبلی میں جا کر اور کہتے ہیں کہ حکومت کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اگر آپ نے ملک کو یہ نہ لوٹا ہوتا، اگر آپ نے ملک کی خدمت کی ہوتی تو پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا. صرف پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوتی تو ہم ساری دنیا کو دیکھ لیتے. انڈیا تو چیز ہی کچھ نہیں تھا. ایک ایران آپ کے ساتھ ہے، اس کی اکانومی ٹھیک ہے، اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے. ساری دنیا اس کے خلاف ہے، امریکہ اس کے خلاف ہے. کیا بگاڑ لیا امریکہ نے اس نے؟ تو انڈیا کیا چیز ہے سر؟ اگر ایران امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر انڈیا کیا چیز ہے؟ انڈیا کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا ایک ٹھوکر کی مار ہے ہمارے لیے. صرف اگر ہمیں لوٹا ہے تو اپنوں نے لوٹا ہے. اگر آج بھی پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کشمیر بھی آزاد ہوگا، لداخ بھی آزاد ہوگا، اور مسلمان انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بھی وہاں پر ہوگا. بالکل صحیح ہے. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ معاشی طور پر، اور دنیا میں واضح ہو چکا ہے، آپ کوئی سپر پاور دیکھ لیں، کوئی طاقتور ملک دیکھ لیں کہ کیا اس طرح کا اقدام کیا چین کے خلاف کیا جا سکتا ہے. آج بھارت اس طرح کا سوچ سکتا ہے؟ ابھی صرف اس کے زیر قبضہ تھا چونکہ یہ لداخ کا علاقہ، اس نے اتنی بات کی ہے تو چین کا کتنا سٹرانگ موقف سامنے آیا ہے. لیکن کھرل صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ معیشت پاکستان کی تو یہ ایک لانگ ٹرم ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنگ ہے. پاکستان مسلسل ایک حالت جنگ میں ہے اور اس میں معاشی جنگ جو ہے سب سے اہم ہے. اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اس کو جیتنا ہے. لیکن جب آپ معیشت کو کھوکھلا کریں گے، مجھے تو وہ بیان یاد آ رہا ہے بھارتی حکومتی اہلکاروں کا کہ ہم نے نواز شریف پر بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور مجھے سچن جندل بھی یاد آ رہا ہے، وہ ملاقاتیں بھی یاد آ رہی ہیں، مودی کا یہاں آنا، ان کے گھر پر جانا، شادی پر جانا بغیر ویزے کے، وہ سب یاد آ رہا ہے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ بھارت کو لگا کہ ہماری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، ہماری انویسٹمنٹ تو ساری جیل میں چلی گئی، تو اب تو معاملہ خراب ہو گیا ہے. تو اس فرسٹریشن میں بھی یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ تھی، ہم نے کوئی جو فائدے لینے تھے، جو معاملات آگے چلانے تھے، کوئی طریقے سے کوئی معاملات آگے کرنے تھے، وہ ختم ہو گئے. اب بس جیسے بھی ہے بالکل دستانے اتار کے اور بس قبضہ کر لو. دیکھیں اسامہ صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کہیں کہ بھارتی چینل پہ آ کے ان کے لوگوں نے آ کے یہ بات کہی کہ نواز شریف کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر جو آپ نے کہا نا، اب بھی اس حالات کے اندر بھی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر مشاہد اللہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر حل ڈھونڈنا ہے تو آپ زمان پارک سے نکل کر پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں، اور یعنی اس کوٹ لکھپت جیل چلے جائیں. نواز شریف سے پاس نسخہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے پاس نسخہ ہے. جی انہوں نے کہا ہے. اب اس سے بڑی اور کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو کوئی رائتیں تو دیں نا، ان کو جیل سے باہر تو نکالے نا. یعنی اس معاملے کے اندر بھی اسامہ صاحب انتہائی شرم کی بات ہے کہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے حوالے سے، کشمیریوں کے لیے،
اور اس معاملے کے اندر بھی اس نازک موڑ پہ بھی اس حالات کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو فوراً رہا کر دیں, مریم کے جلسوں کی کوریج کھول دیں. اب اس سے بڑی اور شرمناک کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں ان کو وہ تانے دے رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بیچائیں, جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف پر انویسٹمنٹ کی ہے, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چاہتا کیا تھا نواز شریف سے, جو ہوا نہیں. اگر آج نواز شریف ہوتے تو پھر بھی یہ لیجسلیشن ہونی تھی انڈیا میں, اور جو ریئیکشن پاکستان کی طرف سے گیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ پاسبل ہے کہ انڈیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انڈیا جو یہ دہشت گرد ہیں یہ پاکستان سے انڈیا جا رہے ہیں. ممبئی میں اٹیک ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کے ابھی تو کسی نے مانا نہیں, ابھی انڈیا نے الزام نہیں لگایا, اور نواز شریف سے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پاکستان کی سرزمین اس پہ یوز ہو رہی ہے. ڈان لیکس کیا ہے کہ ہماری ISI جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی میں انوالو ہے. کوئی دنیا کا ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جو اپنی اسپائی ایجنسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اسپائی ایجنسی وہاں پر جا کے دہشت گردی کر رہی ہے. یہ تھی انویسٹمنٹ. اس کے بعد اگر نواز شریف ہوتے آج تو ہونا کیا تھا, انہوں نے چپ کر کے لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر تسلیم کر لینا تھا. جس طرح سے گلبھوشن پکڑا گیا, سارے بلوچستان میں وہ دہشت گردی کرتا رہا, وہ آگے خود کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہوں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی سازش کر رہے تھے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے سندھ میں جا کے دہشت گردی کی. آپ کا پرائم منسٹر خاموش رہا, ایک لفظ نہیں بولا. تو یہی تو انویسٹمنٹ تھی, یہی تو چاہ رہے تھے نواز شریف سے کہ جناب ہم جو مرضی کرتے رہے, تم نے چپ رہنا ہے. ہاں جب انڈیا کے اندر دہشت گردی کی بات ہوگی تو پھر تم نے بولنا ہے, اور یہ بولنا ہے کہ انڈیا میں دہشت گردی میں پاکستان انوالو ہے. آپ سوچیں کہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, انڈین جاسوس پکڑا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہ چپ ہے. جو انڈیا میں دہشت گردی ہے وہ ہم نہیں مان رہے, ہم نے نہیں کی, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے نہیں کی, ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے نہیں وہ ہم نے کی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں وہی اٹیک ہے, اصل ملزموں کو کٹہرے میں لانا چاہیے, ان کو پکڑا جانا چاہیے اور ان کا کیس پاکستان میں چلنا چاہیے, اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. سر یہ کس کی لینگویج بول رہا تھا نواز شریف؟ وہ تو مودی کی لینگویج بول رہا تھا, وہ وہی کر رہا تھا جو مودی چاہتا ہے, اور مودی کو پتا تھا کہ جب میں یہ لیجسلیشن کروں گا تو پاکستان سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا. یہی وہ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے اس وقت کے جو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, پوری دنیا کے سامنے لائیو جا رہی تھی کوریج اس کی, جس میں کلبھوشن جادیو کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ چلائی گئی, اس کی ویڈیو چلائی گئی, اور بتایا گیا کس طریقے سے, جو ڈوگر صاحب نے ابھی وضاحت بتائی ہے سارا, وہ جو نیٹ ورک کس طرح انڈیا سپانسر جو ایک سرونگ کمانڈر پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا, وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے. پوری پریس کانفرنس ہوئی. اس کے بعد پرویز رشید صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے, پوری پریس کانفرنس جب ختم ہونے لگی تو انہوں نے انڈین وکالت کرتے ہوئے وہ کام جو انڈیا بھی شاید نہ کر سکتا, انہوں نے ساری پریس کانفرنس کو پانی پھیر دیا. انہوں نے کہا یہ کون سی ثابت ہوگی اسامہ صاحب, ابھی میں نے ثابت ہوگی, یعنی اس حد تک انڈیا کا مقدمہ لڑا جاتا ہے. مریم کی سٹیٹمنٹ آج بھی, مریم صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں وہ اتنے پائے کی لیڈر تو نہیں ہے, لیکن وہ بیانیاں ایک نیریٹو, ایک جواز فراہم کر رہی انڈین میڈیا کو. خود پڑھ رہا تھا کوئی باہر کا اخبار, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے ممبئی جیسے پلوامہ جیسے اٹیک سے اس لیے کروائے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ پاکستان ایک دہشت گرد سٹیٹ ہے اور انڈیا میں دہشت گردی میں انوالو ہے. یعنی کہ انڈیا اپنے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اپنے لوگوں کو مروا سکتا ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان انڈیا میں دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, تاکہ دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, تاکہ دنیا میں پاکستان کو تنہا کیا جائے اور پاکستان کو اکنومیکلی کرپل کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی پاکستان کے اندر آپ یہ شور مچاتے رہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرزمین اور ایران کی سرزمین یوز کرتے رہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ ایک سارا مائنڈ سیٹ تھا, اور پاکستان کے حکمران چپ کر کے اپنا کاروباری فائدہ دیکھتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہے اور ایک لفظ نہ بولیں. پچھلے 10 سال میں کہیں یہی تو نہیں ہوتا رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی دے کر کہ آہستہ سرکاری سطح پر, ٹیلی ویژن پر, دیگر جگہوں پر
کشمیر کے معاملے کو دباتے چلے جائیں، پاکستان میں دوسری طرف سے افغانستان اور دیگر جگہوں سے دہشت گردی کریں، پاکستان کمزور ہو، معاشی طور پر کمزور ہو، سیاسی طور پر کمزور ہو، یہ بھی کام ہو جائے اور کشمیر کا معاملہ دب جائے، تاکہ یہ جو کام آج انہوں نے کیا ہے یہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ بریک کے بعد سر بریک کا وقت ہے۔ अब पता चला। अब पता चला। اسد کرل صاحب، بریک سے پہلے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے 10 سال کہیں یہ تو نہیں پھر گیم کھیلی گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، سرکاری سطح پر ہم نے چینلز پر دیگر جگہوں پر کچھ نہیں ہوتے دیکھا اس طرح سے، اور پھر یہ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں اس سے پہلے نہیں، تو یہ کوئی ایک گریٹ گیم کوئی کھیلی جا رہی تھی یہ سارا معاملہ کرنے کے لیے؟ اسامہ صاحب، یہ بائی ڈیزائن سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو 5 سال تک کشمیر کمیٹی کا اپنے چیئرمین رکھا نواز حکومت کے دوران، جی اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی رکھا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ 10 سال کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ایسا بیان کوئی دکھا دے ریکارڈ پہ جو میں نے تو نہیں، میری نظر سے تو نہیں گزرا، میں نے کوئی ملاقات پڑھا ہو، کوئی سنا ہو کہ انہوں نے کشمیر کاز کے اوپر، کشمیر کے ایشو کے اوپر سوائے پرکس اینڈ پریویلیج لینے کے اس کمیٹی کے نام پر 40 لاکھ کا بل ہے صرف، 40 لاکھ روپیہ صرف وہ تو لسی کا لیے بل ہے لیکن کام نہیں کیا۔ اس طرح نواز شریف صاحب نے دانستہ کتنے سال وزیر خارجہ نہیں رکھا، دانستہ، اور اس لیے نہیں رکھا کیونکہ نواز شریف صاحب کا کام جو ہے وہ خارجہ پالیسی چلانا نہیں تھا، نواز شریف کا کام تھا کاروبار چلانا، اور کاروبار چلانے کا نتیجہ تھا کہ مودی صاحب اچانک سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، ان کی تقریبات میں آتے ہیں، سجن جندال جو بزنس ٹائکون ہے وہ آتے ہیں، افغانستان سے چلتے ہیں، منصوبہ کیا لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ حسین نواز اور سجن جندال کا اور متل جو گروپ ہے ان کا بزنس مشترکہ ہے سعودی عرب میں بھی اور باقی جو انڈیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بتا دیں، ایک چیز بتا دیں، اسٹیل مل کے اوپر قبضے کا منصوبہ، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ انڈیا میں جس طرح سے RSS کے گنڈے اس نے مسلمانوں کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، کشمیر میں چھوڑے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے حالات ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف، ایک بندہ جو کہ شدید مسلمانوں کے خلاف ہے، دشمن ہے، اس کی نواز شریف سے کیا دوستی ہے کہ وہ اپنا اوتھ لیتا ہے، نواز شریف کو بلاتا ہے، اس کے بعد وہ خود نواز شریف کے گھر شادیوں میں چلا جاتا ہے، جہاں ملتا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، عمران خان کے ساتھ سوال نہیں، سیدھی بات ہے نا، عمران خان کے ساتھ میٹنگ کیوں نہیں کرتا؟ مفاد ہے، دوبارہ جب ہوا ہے تو عمران خان کو نہیں بلایا، کچھ نہ کچھ دوبارہ جب وزیر اعظم بنا ہے اب تو عمران خان کو تو نہیں بلایا۔ سر رشیا میں جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، نواز شریف پہ اتنا کیوں مرمٹا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ نواز شریف مودی کی زبان کیوں بول رہے تھے؟ کوئی نہ کوئی سٹیک تو کٹھے ہیں، چاہے وہ آپ متل کو لے لیں، جندال کو لے لیں، کوئی چاہے ہو سکتا ہے ایک تو اسٹیل مل پہ قبضے کا منصوبہ تھا، پھر اس کے بعد افغانستان سے جتنا ابھی انخلا جب ہونا ہے، جو لوہا جتنا بھی نکلے گا چیزیں آئیں گی، وہ براستہ پاکستان وہ انڈیا جانا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں ابھی حکومت جو موجودہ ہے اس نے ٹریڈ ان کے ساتھ سسپینڈ کی ہے، سفارتی تعلقات محدود کی ہیں، باقی جو معاملات کی ہیں۔ کیا نواز شریف کی حکومت ہوتی اور مولانا فضل الرحمان ہوتے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تو یہ تمام اقدامات آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ ابھی مجھے بتایا کہ مریم صاحبہ جو ہیں، نواز شریف تو چلے جیل کے اندر ہے، ویسے تو ان کے واٹس ایپ چل رہے ہیں، کیا مریم صاحبہ نے کوئی مذمتی بیان دیا ہو اس حوالے پہ؟ کوئی مودی کو کرٹیسائز کیا؟ فری نواز شریف کے کپڑے آج بھی پہن رہی ہیں، فری کشمیر کے کب پہنیں گے؟ سر کشمیر کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہی۔ اب مجھے بتائیں، وہ تو جتنے جلسے کر رہی ہیں وہ تو نواز شریف کے لیے کر رہی ہیں اور عمران خان کو گالیاں دے رہی ہیں، حکومت کو گالیاں دے رہی ہیں، بجائے کہ پاکستان میں ایک کنسنسس کریٹ کرے تاکہ یہ ثابت ہو کہ ساری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹی، سارے پولیٹیکل لیڈر اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے، اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جناب اپنی ایک ڈیڑھ ان کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور انڈیا کے اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اسامہ صاحب ایک اور چیز، کل دیکھیے گا، کل 14 اگست ہے، کل پاکستان کی قوم ثابت کرے گی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کل آپ دیکھیں گے جس طرح لاہور میں اور پاکستان کے تمام شہروں میں جس طرح سے لوگ باہر آئیں گے اور کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی جو کریں گے، وہ ساری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے برابر ہوگی۔ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کی آنکھیں کھلیں گی، لوگ دیکھیں گے کس طرح لاکھوں کے مجمع جو ہیں وہ کشمیر کے لیے باہر نکلے ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک ہے، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم مرتے دم تک
ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر طرح کی کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا ایک اور چیز اسکرل صاحب کہ ظاہر ہے ہمیں زیادہ ہمارا غرض ہماری کشمیر سے ہے, ان کو آزادی ملے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو, لیکن مجھے ایک یاد آ رہا ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, میرے والد صاحب نے جو شروع میں پہلی کتاب مجھے یاد آ رہی ہے ان میں سے ایک تھی, تو اس میں اقوال مختلف لوگوں کے لکھے تھے, ان میں گاندھی کا بھی تھا کہ قبر سے پہلے انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آزادی ہے. مجھے ابھی تک وہ یاد ہے, اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا یہ لفظ دہراتے رہو. تو کیا بھارت آج وہ سب بھول گیا ہے؟ گاندھی نے کیا کہا, نہرو نے سیکولرزم کا کہا, اس نے وہ جو معاہدے کیے, یہ سب لوگ جو کہتے رہے, آج اس کے اسٹیچو تو بناتے ہیں, بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ کیا بھارت خود تباہی کی طرف نہیں سے چلا جائے گا؟ یہ کشمیر سے جو لہر اٹھے گی آزادی کی, جتنی یہ تیز ہو رہی ہے, اب وہ ہو سکتا ہے پورے بھارت میں ایک ایسا وہ پھیل جائے, سب اقلیتیں وہاں پر کہیں کہ یہ تو کبھی بھی ہمیں کھا جائے نہیں رہے گی. یہ گاندھی کو قتل کس نے کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہندو آر ایس ایس نے مروایا تھا گاندھی کو. گاندھی کے جو پرچار تھے آر ایس ایس اس کے خلاف تھی. جب تقسیم آج بھی ان کے لوگوں نے اس کے حق میں بات کی, اور مودی پھر پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا کہ جس نے قتل کیا اس نے کہا جی اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا. ان کے ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں نہرو کے خلاف کون بول رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ مقبوضہ کشمیر تک محدود رہے گا؟ یہ پورے انڈیا کے اندر پھیلے گا, اور جو وہاں پہ بھی 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں, جس طریقے سے ان کو کچلا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو کاٹا جا رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ بھی اب یہ ظلم و ستم شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اب بھارت جو ہے, آپ نے معاشی طور پہ بات کرتے ہیں, کیا پاکستان اگر معاشی طور پر کمزور ہے تو بھارت کو بہت زیادہ طاقتور ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. اور بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے آزادی کی تحریکیں کتنی جنم لے رہی ہیں, آلریڈی کتنی چل رہی ہیں. پاکستان اگر ان کا ساتھ دینا شروع کر دے اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر, صرف اور کچھ بھی نہ دے, فنانشل بھی نہ اسسٹنس دے, تو بھارت کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. بھارت جو کشمیر کو جو پنگا لیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ اتنا مہنگا پڑے گا, یہ تارنے والا نہیں ہے. نہ تو یہ فلسطین ہے, نہ تو یہ فلسطین ہے. اب تو یہ لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے. یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اب یہ دیکھے گا کہ یہ اب لڑائی روزانہ کی ہے. پہلے تو کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت تھی, وہاں پر کوئی غیر کشمیری تھا نہیں. اب جب یہ اب 15 اگست آ رہی ہے, یہ پرسوں 15 اگست ہے, اب آپ دیکھیے گا یہ جو کرفیو لگایا گیا ہے, اب مودی پوری طرح یہ کوشش کرے گا کہ سری نگر میں جا کر وہ انڈین جھنڈا وہاں پر لہرائے. یہ جو کرفیو لگایا گیا ہے, یہ جو کشمیریوں کو بند کیا گیا ہے, جو کشمیری باہر آتا ہے اس کو گولی مار کے مار دیا جا رہا ہے, اور یہ جو میڈیا کو وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا, ساری دنیا سے کاٹا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ وہاں پر جائے گا, کرفیو کی حالت میں اکیلا جائے گا اور چند ایک لوگوں کے ساتھ جائے گا, اور خالی گلیوں میں خالی بلڈنگ پر ترنگا لہرا کر واپس آ جائے گا. اور جس دن یہ کرفیو اٹھا آپ دیکھیے گا اس دن کشمیر کے حالات ہیں وہ آپ کو سامنے آ جائیں گے. اور پورے بھارت میں یہ چیز پھیلے گی. دیکھیں میں کوئی بہت عقل مند آدمی نہیں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے بہت چیزیں پتہ ہیں, لیکن یہ تو بنیادی بات ہے کہ جس بنیاد پر بھارت بنا تھا اس کے جو لوگ بانی تھے, دیکھیں آج بھی پاکستان کس سوچ کے ساتھ چلتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد علی جوہر, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, لیاقت علی خان, انہی کی سوچ پر کہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان ہے, ہر ایک کو آزادی ہوگی, شخصی آزادی ہوگی, ہم نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک ایسی زندگی دینی ہے کہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں, اپنی زندگی بہتر کر سکیں. آج تک پاکستان کی بنیاد اقلیتوں کو بھی, جی اقلیتوں کو بھی بالکل, اور لیکن بھارت کی جو بنیاد تھی جن لوگوں نے بنائی, اگر آج پاکستان خدا نخواستہ اپنے بنانے والوں کے خلاف کھڑا ہو جائے اور انہی کی سوچ کے خلاف چلنے لگ جائے تو پاکستان کے وجود کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ اور وہی لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے کہا نا کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے, کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور ایک دن ہونا چاہیے. یہ ظلم کیا ہے بھارت نے اور پھر وہ جنگ بھی ہوئی. ہم تو آج تک اسی سوچ کے ساتھ ہیں, لیکن بھارت میں کیا ہوا کہ وہاں تو انتہا پسند لوگ آ گئے, وہاں تو دہشت گردوں کی حکومت آ گئی. اب وہ جب اپنے ہی بانیوں کے خلاف ہو گئے ہیں کھرل صاحب, تو پھر تو یہ کوئی بہت زیادہ عقل مندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہو گیا, بھارت اب تباہی کی طرف جائے گا. بھارت کا جو سیکولر کا جو دعویٰ تھا, وہ تو سیکولر اسٹیٹ کا جو دعویٰ تھا, آپ تو کہیں گے کہ سامنے بے نقاب نہیں ہوا. اب وہ بنگلہ دیش کی باری آئے گی, اب وہ کہیں گے چلے پاکستان تو مضبوط ملک ہے لیکن بنگلہ دیش اس طرح نہیں. وہ کہیں گے اب یہاں بھی ہم نے ہندوازم پھیلانا ہے, ساروں کو. اسامہ صاحب اپنا گھر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. بھارت کے اندر جس طرح تحریکیں چل رہی ہیں اور کشمیر کا انہوں نے پنگا جو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. یہ اتنی تحریک پھیلے گی کہ جگہ جگہ, گلی گلی, محلے محلے, گھر گھر, کیا وہاں پہ اتنی آبادی ہے, 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں انڈیا کے اندر, کیا وہاں پہ ہندوتا جو ہے اس کو پروموٹ ہونے دیں گے؟
پہلے تو آپ نے ظلم کر لیے, اگر اب آپ اپنی حدوں کو کراس کریں گے سے حوصلہ ملے گا انہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تباہی کے ساتھ وہاں مسلمان انتہائی اقلیت میں ہیں, اور ہر سٹیٹ میں آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے, جس طرح اس نے گجرات میں کر لیا قتل عام تو اس کو لگا کہ اب کشمیر میں بھی یہ کام شروع کر دو, لیکن یہاں کوئی وہ ترن والا نہیں ہوگا. مودی کا ایک خواب تھا, وہ خود کہتا ہے کہ میرا خواب تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہو, مکمل طور پر ایک ہندو سٹیٹ ہو. ہندوتا جو ہے اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ سارے ہندوستان میں صرف ہندوؤں کی گورنمنٹ. چاند تک کا کہتے ہیں کہ چاند میں ہندو ہے. وہاں پر جو کشمیر کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا وہ مودی کو چبھ رہا تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کشمیر ہندوستان کے اندر ہندوستان کی ٹیریٹری کا حصہ بنے اور وہاں پر ہندو گورنمنٹ کا حصہ بنے. وہ اس نے آج کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہندوستان کی گورنمنٹ وہاں پر نہیں بنی, یہ ہندوتا کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں بنا, بلکہ یہ ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑ گئی ہے. اب انڈیا کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی ریاست بنے گی, خالصتان بھی بنے گا. 2020 میں لندن میں ریفرینڈم ہو رہا ہے, اور ریفرینڈم اس بات پر ہو رہا ہے کہ خالصتان کو بننا چاہیے یا نہیں, اور ساری دنیا کے سکھ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس سٹیپ کے بعد انڈیا کا جو چیف منسٹر ہے وہ بھی اس پہ بولا ہے, وہ بھی اس کے خلاف بولا ہے. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں زیادتی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, وہ ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے. آپ کرتارپورہ میں دیکھ لیں کہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کا ریئیکشن کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری ثابت کر رہی ہیں کہ انڈیا میں آنے والے دنوں میں انڈیا کے کئی ٹکڑے ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر کئی نئی سٹیٹس بنے. انشاءاللہ. دیکھیں اسامہ صاحب, جو سکھوں کا معاملہ ہے نا, مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج سکھوں کا جو خالصتان کا مسئلہ دبا ہوا تھا, جس طرح ڈوگر صاحب نے بات کی, اس کو سپارک ایک طاقت ملی ہے, نئی روح ملی ہے, نئی جہت ملی ہے, اور مسلمان اور سکھ وہاں پہ مل کر ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے. ان کو ایک جواز فراہم کیا مودی نے, اور اب خالصتان کو بننے سے بھی کوئی دنیا کی طاقت, اگر یہی پالیسیاں جاری رہی, اگر مودی کی یہی فلسفی رہی, تو پھر خالصتان بھی بنے گا اور کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا, کشمیر بنے گا پاکستان. جو بات ہے انشاءاللہ اس پہ یہ عملی اس کا نمونہ بھی دیکھ سکتے ہیں. خلل صاحب, عابر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خاص طور پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری طرح آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.